अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने आज के सेशन की शुरुआत सूरह बकरा की आयत नंबर 214 से करेंगे। चलें तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम हसिब्तुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। क्या तुम हिसाब लगाए हुए हो कि जन्नत में दाखिल होगे, हालांकि अभी तक तुम पर ऐसे हालात नहीं आए जैसे तुमसे पहले वालों पर आए थे। उन पर परेशानी और तकलीफ आई और उन्हें हिला दिया गया, यहाँ तक कि रसूल और उनके साथ ईमान वाले कह उठे, अल्लाह की मदद कब आएगी? खबरदार, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। इस आयत में आगाही है, वार्निंग है और पेशगी ये इत्तला है कि बहुत ज़्यादा हालात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि तुमसे पहले लोग गुजर चुके हैं, उनके पास भी कुछ तकलीफ़ें आई, उन्हें भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और जब इंसान किसी बड़े मकसद को हासिल करना चाहता है, तो मेहनत और मशक्क़त ये दोनों चीज़ें उसके साथ लाज़मी हो जाती हैं। यहाँ पे एक चीज़ और भी समझने की है इसी आयत के सिलसिले में कि मेहनत और मशक्क़त, कभी-कभी हम ये समझते हैं कि बिला वजह कहीं चोट लग गई, तकलीफ आ गई तो उसका नतीजा क्या है? हम ये समझ लेते हैं कि ये ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि ये निज़ाम के तहत तमाम चीज़ें होती हैं। कहीं अगर हमसे चूक हुई है, या फिर दूसरा पहलू इसका ये भी है कि हो सकता है कि अल्लाह ताला ने हालात ऐसे, उस निज़ाम के तहत वो हालात ऐसे पैदा किए हैं कि जिसकी वजह से हमें मज़ीद क़ुव्वत मिले, मज़ीद ताकत मिले और हमें मज़ीद अच्छाइयों पे जमने की सकत और सलाहियत हमारे अंदर पैदा हो जाए। इस आयत का जो आखिरी हिस्सा है उसे भी समझना चाहिए, अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब, कि हमें बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। कभी भी हालात हमें बहुत सख्त महसूस होते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए कि अल्लाह की मदद बहुत करीब है। अब इस करीब को हमें किस अंदाज में समझना चाहिए? हम लोगों की उम्र सरेदस जिस जिस वक्त में हम लोग जी रहे हैं, 60, 70, 80, 90, 100 इस तरीके से हम लोग सालों में जीते हैं। कुछ लोग इससे पहले आ चुके हैं जो इससे ज़्यादा इनकी ज़िंदगियाँ थी। इस कायनात की ज़िंदगी को देखें तो वो और बड़े पैमाने पे इसकी पैमाइश होती है। तो हमें उसी अंदाज में चीज़ों को समझना चाहिए कि मदद आएगी, अपने एतबार से, अपने निज़ाम के मुताबिक वो आएगी। इसलिए कभी भी बेचैन, परेशान और बस बेचैन और परेशान नहीं होना चाहिए और अच्छाइयों को छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, इसमें पहली जो बात कही गई है कि क्या तुम हिसाब लगाए हो कि जन्नत में दाखिल होगे, ये इसमें एक छुपा हुआ मैसेज ये है कि जन्नत में दाखिला आसान नहीं है। अच्छा, उसकी वजह भी है कि आदम को, इब्ने आदम को जन्नत से दुनिया में भेजा क्यों गया था? क्योंकि वहाँ एक गलती हुई थी। नफ्स में वो कैफियत पैदा हो गई थी जो हुक्म-उदूली की तरफ लेके गई थी। तो वहाँ से जब नीचे उतारा गया, तो उसका मकसद जो था नफ्स की उस खराबी की इस्लाह करना था। इसीलिए जब वहाबितों वाली बात हुई कि तुम नीचे उतर जाओ, तो वहीं अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे पास से जो हिदायत तुम्हारे पास आए, तुम में से जो उस पे अमल करेंगे, उनके लिए किसी और रंज का और गम का मौका नहीं हो। वो हिदायत इसलिए आएगी और वो गाइडेंस इसलिए मिलेगी कि इंसान की जिस नफ्स में खराबी आई थी और जिस नफ्स के साथ वो दुनिया में पैदा किया गया है, वो उसको अच्छाई और बुराई दोनों तरफ ले जाने के लिए ऑप्शन देता है, खुद मुख्तारी देता है। अब अल्लाह की हिदायत जो है वो ये बताती है कि सही रास्ता क्या है, जिस पे अमल करके आप अपने नफ्स की इस्लाह करके उसको उस शक्ल में ला सकते हैं, उस पैकर में ला सकते हैं कि वो जन्नत के माशरे के लायक बन सके। और अगर आप ऐसा नहीं करते और अपनी मनमानी ज़िंदगी गुज़ारते हैं, तो यहाँ आपकी जो मादी ज़िंदगी है, ये जो आपकी यहाँ की ज़िंदगी है, हयात दुनिया जिसे कहा जाता है, वो हो सकता है बहुत अच्छी और आपको इत्मीनान बख्श लगे कि आपको हर मर्ज़ी की चीज़ मिल रही है। लेकिन उससे आपकी नफ्स की इस्लाह या नफ्स की ग्रोथ नहीं, बल्कि वो दिन-ब-दिन और मादा परस्त और सेल्फ सेंटर्ड और खुदगर्ज़ होता चला गया और चीज़ों को
خاص طور سے مادیت کو جمع کر کے رکھنے میں، طرز زندگی میں، آرائشوں میں، آسائشوں میں، ان چیزوں میں لگا رہا، کیونکہ نفس اسی طرف لے جاتا ہے۔ تو اپنے نفس کو جنت کے لیے تیار کرنا ایک لمبا مرحلہ ہے، جس میں زندگی کے ہر فیز میں آپ کو اللہ کے احکامات کے ساتھ چلنا ہے۔ اب یہ کیفیت جو ہے یہ نفس کی تربیت کی ہے، یعنی ہماری عمر جیسا آپ نے ذکر کیا 60 سال، 70 سال، 80 سال جو بھی ہے، اس عمر میں ہمیں اپنے اس نفس کو جو پولیوٹ ہو کے آیا ہے اس کو تربیت دے کے اس کو بالکل یعنی قلب سلیم کی شکل میں لانا ہے، جس کا پیچھے ذکر کافی ہو چکا ہے، یعنی ایسا قلب جو پوری طرح اللہ کی اطاعت میں جھک چکا ہو۔ اچھا وہ جبھی ہوگا کیونکہ دیکھیے آپ ایک آدمی ایسا سمجھیے کہ اگر وہ باڈی بلڈنگ کرنا چاہتا ہے اور اس لیول کے چاہتا ہے کہ صاحب وہ کم از کم مسٹر انڈیا بنے، تو اس کو ریگولرلی کتنی محنت کرنی پڑے گی، جم میں جا کے ٹرینرز سے مدد لینی پڑے گی، ویسی غذائیں لینی پڑے گی، جب اپنے جسم کو اصلاح کر سکے گا تو اس کمپٹیشن میں داخل ہو جہاں وہ سلیکٹ ہو جائے مسٹر انڈیا کے طور پہ۔ تو اپنے نفس کے اوپر بھی ہمیں اس سے زیادہ ہی محنت کرنی ہوتی ہے کہ اس کو شکل میں لے آئے کہ وہ جنت کے معاشرے کے لیے بن جائے، کیونکہ جس معاشرے سے وہ نکالا گیا، دیکھیے یہ غور کرنے کی بات ہے کہ جس جنت سے ہم نکالے گئے ہیں اس میں یعنی دخل ہونے کی بات ہو رہی ہے، اس میں داخل ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ تدخل الجنہ کی جو بات ہے، تو پھر نکالے گئے تھے نا، کیوں نکالے گئے تھے؟ کیونکہ حکم عدولی کی تھی اور نفس کی یعنی خواہشات نے زور مارا تھا، تو اس کی اصلاح کے لیے دنیا بھیجا گیا، اور جو عمر ہمیں دی جاتی ہے وہ اسی لیے دی جاتی ہے کہ اس نفس کی اصلاح کر لیں۔ وہ اصلاح ہوتی ہے ان تمام اعمال سے جو ہم اپنی دنیا کی زندگی میں کرتے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی کے راستے سے ہی آپ اگلی زندگی میں یا آخرت کی زندگی میں جاتے ہیں، تو دنیا اور آخرت بھی الگ نہیں، یہ کنیکٹڈ ہے، میں نے پہلے بھی بات کہی تھی۔ تو یہاں آپ اگر اللہ کے احکامات کے حساب سے اپنی زندگی پوری شب و روز، ہر وقت، ہر کام، ہر شعبہ، ہر عمر میں آپ اللہ کے احکامات جو قرآن میں موجود ہیں اس کے حساب سے آپ چلتے ہیں، تو آپ کے نفس کی گروتھ ہو رہی ہے۔ اب اس عمل کے دوران جو آگے بات کہی جا رہی ہے کہ ابھی تم پہ ایسے حالات نہیں آئے، اب جیسا آپ نے کہا یہ حالات آ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی آ سکتے، لیکن جب آتے ہیں تو ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ عموماً ایسے حالات ہماری چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ابھارنے ہیں، کیونکہ سختیاں جو ہیں ہمیں کسی چیز کے لیے مزید تیار کرتی ہیں، ہم اپنے آپ یعنی ایک طرح سے ہماری یا ہمارے نفس کی گروتھ اور زیادہ ہوتی ہے، اسے مواقع ملتے ہیں، اور ان سختیوں سے جب وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو بہتر اور توانا اور زیادہ اصلاح شدہ یا زیادہ تطہیر شدہ نفس کی شکل میں ابھرتا ہے، بشرطے کہ، اور یہ شرط بہت ہے، بشرط یہ ہے کہ ان سے نکلنے کے لیے اور اسٹرگل کرنے کے لیے میں اپنے اللہ کے راستوں کو نہ چھوڑوں۔ اگر آپ اللہ کی ہدایت کے مطابق اسٹرگل کر کے ان سے نکلتے ہیں تو یقیناً آپ کے نفس کی بہتری ہوتی ہے، درجات کی بہتری ہوتی ہے، اور آپ ایک بہتر شکل میں آتے ہیں اور اپنے آپ کو زیادہ قریب پائیں گے جنت کے معاشرے سے۔ لیکن اگر ان خراب حالات کا مقابلہ یا تدارک آپ نے یا ان کا حل اللہ کی ہدایت سے الگ ہٹ کے ڈھونڈنے کی کوشش کری، تو نہ صرف یہ کہ وہ حالات نہیں سدھریں گے بلکہ آپ اور تنزل پذیر ہوں گے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم آج کے حالات سے اگر اپنے آپ کو دیکھیں کہ یہ تو طے بات ہے کہ قرآن نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر تم کتاب کے ایک حصے پہ عمل کرتے ہو اور ایک پہ نہیں تو تمہارے تو جو ایسا کریں ان کی اس کے سزا سوا سزا کیا ہے کہ وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے رہے اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائے۔ تو دنیا کی جو ذلتیں ہیں، خواری ہے، دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ ان کی زندگی بے چین رہے گی، قرار نہیں ہوگا، یہ تمام ان لوگوں کی باتیں ہیں جو اللہ کے احکامات سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ پریشانیاں، یہ ذلتیں، یہ الجھنیں، یہ خوف، یہ بھوک جو ہماری اکثریت پہ طاری ہے، اس کے پیچھے جو وجہ بظاہر لگتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم، اور بظاہر کیا ہے وہ تو سامنے دکھتی ہے، کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ سکیں جیسے حضرت ابراہیم کے بچوں نے کہا تھا حضرت یعقوب کے، کہ نحن لہ مسلم، کہ ہم اس کے مسلم ہیں۔ مسلم کون ہے؟ اللہ کا جو اللہ کے تمام احکامات پہ عمل کرتا ہو اور اپنی عمر میں کرتا ہوا چلا آئے ہو یہاں تک، اور آگے کرنے کے راستے پہ ہو، کیونکہ جیسے پہلے بھی ذکر آ چکا ہے کہ یہ تو مرتے دم تک کا کام ہے اسلام میں آنا۔ ادخلوا فی السلم کافہ جو ہے
یہ گریجول پروسیس ہے، روزمرہ کی زندگی میں اب اللہ کے احکامات پہ چلتے رہتے ہیں تو اس دن کا اسلام آپ کا مکمل ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے یہی ہمیں اس راستے کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ اگر کہیں پہ ہم پہ سختیاں ہیں، حالات خراب ہیں، تو آج بھی بائی اینڈ لارج ہم ان کا مقابلہ اللہ کی ہدایت کے حساب سے نہیں کر رہے۔ ہم نے اپنے طریقے، اپنے فلسفے، اپنی اسٹریٹجیز بنائی ہیں۔ موٹی سی مثال تو کہیں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے، کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں بھئی سیکولر پارٹیز کو جوائن کرنا چاہیے، کوئی یہ کہتا ہے نہیں اپنی جماعت الگ بنانی چاہیے۔ یعنی ہم اپنے سولوشنز کا حل سیاست میں ڈھونڈتے ہیں، سیاسی جماعتوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں۔ معاشی پسماندگی ہے تو ہم جو اکنامک ماڈلز ہیں اس میں تلاش کرتے ہیں کہ کس طرف کو جائیں۔ تعلیمی نظام میں جاتے ہیں تو ہم اس طرف سوچتے ہیں کہ ہم کس طرح سے کس طرف جائیں۔ ان میں سے کسی بھی جو 3 ایریاز کا میں نے ذکر کیا اس میں کہیں پہ بھی قرآن کی ہدایت کے حساب سے ہم نہیں چلتے۔ وجہ یہ ہے کہ آج اس حال میں ہم اس لیے ہیں کہ بنیادی طور سے ہم نے قرآن کی ہدایت کو چھوڑا ہے۔ ہم نے اسلام کے نام پہ کچھ احکامات اللہ کے چنے ہیں اور اس میں حسب توفیق کوئی کم یا زیادہ اس کو ادا کر لیتا ہے، لیکن قرآن جو ایک پورا پیکر بناتا ہے آپ کی شخصیت کا، جس کی بنیاد میں اچھے اخلاق اور اچھا کردار ہے، جو آپ کو اچھا بولنے کا حکم دیتا ہے ہمیشہ، چاہے کتنا بھی کوئی آپ کو پروک کرے آپ کو برا نہیں بولنا۔ اب کتنے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے بھائی ہم نے سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا تو ہم تو داب لیے جائیں گے۔ اب یہیں آپ دیکھ لیجیے، آپ قرآن کو کوشچن کر رہے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قل لعبادی یقولوا التی احسن، میرے بندوں سے کہہ دو زبان سے جب بھی بات نکالیں اچھی بات نکالیں، قول حسن کی بات ہے۔ اور کہیں کوئی ایکسیپشن نہیں دی گئی کہ ان حالات میں جب آپ کو یا آپ کے اللہ رسول کو یا کسی کو ماں باپ کو بہت برا کہا جائے تو آپ بھی برا نکال دیجیے گا، نہیں۔ صرف ایک گنجائش قرآن میں دی گئی ہے کہ جس پہ ظلم کیا گیا ہے، اور وہاں پہ بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی زیادتی اتنی کرے جتنی ہوئی ہے اس پہ۔ اگر اس نے زیادہ کر دیا، ریئیکشن زیادہ سیویئر ہو گیا تو پھر وہ ظالم ٹھہر جائے گا۔ اور یہ چیز بڑی نازک ہوتی ہے، اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ معاف کر دو، اللہ پہ چھوڑ دو۔ جو قرآن پوری تعلیم دیتا ہے عفو و درگزر کا، کہ جو تمہیں تکلیفیں پہنچ رہی ہیں جذباتی کسی طرح سے، ان کی باتوں سے، ان کی حرکتوں سے، اس کو اللہ پہ چھوڑ دو۔ تم ریئیکٹ مت کرو، تم ریئیکشنری نہ بنو۔ آج بائی اینڈ لارج ہم ریئیکشنری بنے ہوئے، قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے۔ ہم اس کے لیے جسٹیفیکیشن ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا کہ، یعنی آج بھی ان حالات کے باوجود بھی ہم قرآنی راستے کی طرف نہیں آ رہے۔ تو یہ بھی اہم بات ہے کہ جب مشکلیں آتی ہیں اور حالات آتے ہیں تو اس میں سرخرو کامیاب وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلیں گے تو یقیناً پھر تو ہمارا انجام ہی دوسرا ہو۔ اور یہاں یہ شدت بتائی گئی ہے، دیکھیے بڑی اہم بات ہے کہ رسول وقت کے اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے ہلا دیے گئے ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑا، اور وہ ایک طرح سے بلبلا کے بولے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑا تھا۔ تو ان کے لیے یقین دہانی ہے کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، یعنی آنے والی ہے اور آئے گی۔ تو یہاں ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے کہ غلط حالات، سخت حالات ضرور آتے ہیں، لیکن یہ بہت اہم ہے کہ ان حالات کا مقابلہ ہم کس طرح کر رہے ہیں۔ آج ہمارے سماج میں جو سخت حالات گزر رہے ہیں، جو فساد ہیں ہمارے ہاں، جو خرابی ہیں، جو کمی ہیں، ان کا مقابلہ ہم اس طرح کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مقابلے کے لیے جو بنیادی چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی، یعنی ہدایت، وہ ہے ہی نہیں۔ ہدایت ہے اکابرین کی، بزرگوں کی، بڑوں کی، روایتی چیزوں کی، رسم و رواج کی، طور طریقوں کی، اور اپنی انا و نفس کی، اور اس خودداری کی جو بالکل جسے کہتے ہیں برہنہ شمشیر کی طرح رہتا ہے کہ صاحب اللہ کو کیسے برا کہہ دیا، رسول کو کیسے برا کہہ دیا، ہمت کیسے کر دی، ختم کر دو، مار دو۔ یہ قرآن کا راستہ نہیں ہے۔ مجھے ایک آیت بتا دیجیے قرآن کی جو یہ کہتی ہو، بلکہ وہاں تو صاف حکم یہ دیا جا رہا ہے، 2 جگہوں پہ واضح آیات ہے کہ کہیں پہ اللہ اور اس کے رسول کو اس کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور نکتہ چینی کی جا رہی ہے، تو تم وہاں سے ہٹ جاؤ، اس جگہ سے، اس محفل سے، اس گروپ سے، اس وقت تک کی نہیں جب تک کہ وہ موضوع نہ بدل دے، پھر ان سے جڑ جاؤ۔ یعنی ایسے لوگوں سے ایون پرماننٹلی ڈسکنیکٹ ہونے کے لیے قرآن نہیں کہہ رہا،
الا یہ کہ آپ انہیں مارنے مرنے پہ آ جائیں اور اس کو آپ دین کی حفاظت کریں، دینی حمیت دیں، اور کیا کیا نام نہیں رکھے جاتے، یہ سب جذباتیت ہے. یہ قرآن نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. اگر ہم اب بھی نہیں سمجھے تو سدھار نہیں ہو سکتا ہمارے ہاتھ. تو اس لیے یہ جنت تک جانا، پھر سے داخل ہونا نفس سے، کیونکہ یہ سب شیطانی باتیں، یہ شیطانی وسوسے ہیں، شیطانی بھٹکاوے ہیں، مس گائیڈنس ہے. کیونکہ جو چیز قرآن سے نہیں ہے، جس کے لیے قرآن نے منع کیا، وہ یقیناً طاغوت سے ہے. وہ طاغوت چاہے نفس کے ہوں، چاہے سماج کے ہوں، رسم و رواج کے ہوں، یا سو کالڈ ہماری دینی حمیت اور غیرت کے ہوں. ہمیں بہت ٹھنڈے دل سے سکون سے سوچنا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں ہاؤ اٹ از جسٹیفائڈ فرام قرآن. قرآن سے جسٹیفائڈ ہے کیا ہے؟ تو پھر اس کو اعلیٰ اعلان لکھ کے لکھیں کہ یہ قرآن سے ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں. اور آگے کچھ چیزیں آئیں گی ابھی جس میں اس چیز کی وضاحت ہوگی کہ کون سی چیزیں ہیں جو افراد کے لیے ہوتی ہیں اور کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو اقوام اور مملکت اور حکومتوں کے لیے ہوتی ہیں. ہمیں ان میں مکس اپ نہیں کر لینا چاہیے. چلیں طاہر صاحب آگے چلتے ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب وضاحت کے لیے. یہ یقینی طور پہ بڑی اہم بات ہے کہ چیزوں کو ہمیں سمجھنے کے لیے جذباتیت سے بہت دور ہونا چاہیے، اور جذباتیت سے جب ہم دور ہوں گے تبھی ہم صحیح طریقے سے جو نصوص ہیں، جو ٹیکسٹ ہیں، ان کو ہم پڑھ سکتے ہیں، ان کو سمجھ سکتے ہیں، اور پھر ان کی روشنی میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ چیزوں پہ جم سکتے ہیں. لیکن یہ بدقسمتی ہے یا جو بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم جذباتیت کا لوگ شکار ہوتے ہیں، بعض لوگ، اور پھر جو صحیح طریقہ ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ دوسروں پر کیا خرچ کریں. کہہ دو جو بھی تم خرچ کرو دوسروں کی بھلائی میں، پس والدین کے لیے، پاس والوں، اقربا، یتیموں، مساکین اور مسافر کے لیے، اور جو بھی تم خیر کے کام کرتے ہو پس بے شک اللہ اس کا علم رکھتا ہے. اس آیت میں سب سے پہلے سوال یہ کیا گیا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ خرچ کیا کریں، اور اس آیت میں اس کا جواب موجود نہیں ہے کہ کیا خرچ کریں. اس لیے نہیں موجود ہے کیونکہ اس سلسلے میں اللہ نے مزید وضاحت کر دی. سب سے پہلے کن لوگوں پر خرچ کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور اس کے بعد کیا خرچ کرنا ہے، ابھی وہ بھی آگے تفصیل آ جائے گی اس کی کہ کیا خرچ کرنا ہے. یہاں پہ کن لوگوں پہ خرچ کرنا ہے اس میں بھی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے والدین کا ذکر ہے. ان میں عام طور پہ ہم لوگ جب نیکی کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک صدقے کا بھی رواج ہے، صدقہ نکال دو، اس کا یہ کر دو، کچھ ثواب کے لیے چیریٹی کرتے ہیں، تو وہ کہیں باہر سے شروع کرتے ہیں. حالانکہ سب سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو والدین ہیں وہ ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ذمہ داری جن لوگوں کی آتی ہے وہ ہمارے قریب کے لوگ ہیں. اب لفظ قریب جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے اقربا، اس میں فزیکل فارم میں بھی قریب ہو سکتے ہیں اور رشتہ دار بھی اس میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ خون کے لحاظ سے نزدیکی ہو گئے ہیں، اور جو قریب ہیں. اب اس میں کہیں یہ شرط نہیں رکھی گئی ہے کہ ان لوگوں میں سے کوئی، جن لوگوں کا بعد میں ذکر آئے گا وہ، یا جن لوگوں کا ذکر ہو چکا ہے وہ، کہ وہ ایمان والے ہوں یا ایمان والے نہ ہوں، کس نسل کے ہوں، کس رنگ کے ہوں، کوئی نہیں ہے. بس یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ایک چیز اور بھی ہے، کسی مسافر پہ جو آیا ہے وہ چلا جائے گا، اس پہ بھی خرچ کرنے کی بات کہی گئی ہے. غریبوں پہ جو ضرورت مند ہے ان پہ خرچ کرنے کی بات کہی گئی ہے. انسان کے نفسیات کا بھی اس میں خیال رکھا گیا ہے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کر رہے ہو، جو کچھ بھی تم نے محنت سے کمایا تھا اور اسے تم نے خرچ کیا ہے، اس بات سے مطمئن رہو کہ اللہ ان تمام اعمال کو جانتا ہے، اس لیے کبھی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس آیت میں اتنی وضاحت ہے. مزید اسی جو پہلا حصہ ہے کہ لوگ کیا خرچ کریں، اس کی وضاحت آگے آ جائے گی. میں اس میں خاص طور سے پھر سے کچھ کہنا اس بات پہ چاہوں گا کہ جو اقربا لفظ ہے کہ پاس والوں پہ خرچ کرو، تو یہاں دیکھیے ایک پاس یعنی قربت کے طریقے کیا ہی ہوتے ہیں. ایک قربت خون اور رشتہ داری کی ہے، تو والدین کے بعد جو رشتہ داری میں قربتیں آتی ہیں وہ آپ کے امیجیٹ فیملی ممبرس ہیں، جس میں آپ کی اہلیہ یعنی شریک حیات یعنی وائف شامل ہے، اس میں آپ کے بچے شامل ہیں، اور قریبی رشتہ دار شامل ہیں، اہل خانہ بھی شامل ہیں سب. تو آپ کو ان پہ خرچ کرنا ہے، کیونکہ یہ چیز مناسب نہیں ہے کہ ان کی ضروریات پوری نہ ہوں
اور ہم باہر کے دور کے لوگوں پہ خرچ کرنے لگے. ان کو وہ بات اور ہے کہ آپ اگر خرچ پھیلانا چاہتے ہیں سب پہ تو ان کے لیے کچھ حصہ ضرور رکھیں اور کچھ حصہ باہر رکھیں. اس کے بعد جو کیٹیگری ہے، یعنی اس میں آپ یتیم مسکین کو دیکھیں خاص طور سے، اور مسافر کو بھی کسی حد تک، تو یہ وہ لوگ ہیں جو بے سہارا ہیں. ان کا کوئی سرپرست نہیں بچا ہے، ان کے روزگار ختم ہو چکے ہیں کسی وجہ سے. یہ میں اس لیے بات پھر سے ایمفیسائز کر کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، کورونا کے دور سے اٹھے ہیں، بہت سے لوگوں کے کاروبار ختم ہوئے ہیں، کہیں پہ روزگار کم ہو گئے ہیں. ایون یہ ہوا کہ جو بچے کسی بہتر اسکول میں پڑھتے تھے، ان کے والدین کے کاروبار یا نوکریاں کم یا ختم ہونے کی وجہ سے ان بچوں کی فیس کے پیسے نہیں بن پا رہے. انہیں ان اسکولوں سے اٹھا کے تھوڑی سی کم فیس والے اسکولوں میں لایا گیا ہے، اس کے بھی پیسے لوگوں کے پاس نہیں ہیں. یہ گرد و پیش کی اگر ہم اپنے علاقے کی واقفیت نہیں رکھتے تو یہ بہت زیادتی کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ مدد کے لیے ضرورت مند ہیں. اور اسی طرح مسافر جو سفر میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ان کی مدد ہمیں کرنی ضروری ہے. اور اس میں جیسا آپ نے کہا، میں اس کو مزید ایمفیسائز کرنا چاہوں گا کہ یہ اقربا ایک تو رشتے والے ہو گئے، یہ تو آپ کا بلڈ ریلیشن ہے، تو آپ ہی کے فیتھ کے لوگ ہوں گے. لیکن بعض میں جو آپ کے ساتھ میں ہے دیگر لوگ، مثال طور پر آپ کہیں کام کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، دکان ہے آپ کی کسی مارکیٹ میں، تو وہاں جتنے آس پاس کے لوگ ہوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، اور ان کے وہ رشتے دار ناتی جو آپ کے تعلق میں آئے وہ کسی مذہب کے ہوں، کسی زبان کے بولنے والوں، کسی علاقے کے ہوں، ان کی مدد کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے. کیونکہ یہاں پہ ضرورت ڈیفائن کی گئی ہے. ضرورت مند کا مسلک، مذہب، دھرم، ایمان، زبان، کلر، رنگت، ملک، قومیت نہیں ڈیفائن کی گئی. تو یہ زبردست ایک فنکشنل اپروچ ہے قرآن کی، جو انسانی رشتوں کو مضبوط کرتی ہے. اور ابھی دیکھیے، ہم نے شاید پچھلے یا اس سے پچھلے سیشن میں یہ بات کری تھی کہ یہ پوری انسانیت جو ہے ایک امت واحد ہے. اب یہ پیغامات اسی رشتوں کو مضبوط کر رہے ہیں کہ انسانیت ایک ہے، انسان ایک ہے. اچھا، یہ رشتے جب آپ رکھیں گے اور ایسا خیر کا معاملہ سب کے ساتھ رکھیں گے، تو آپ بتائیے آپ سے نفرت کون کرے؟ جب وحسنوں کا حکم ہے اور احسان کرنے میں، ڈوئنگ گڈ ٹو ادرس میں اچھا بولنا بھی شامل ہے، اچھے کام بھی شامل ہے، اچھی خدمت بھی شامل ہے. یعنی یہ جو احسان ہے، اچھا طرز ہے، یہ قول سے بھی ہے، عمل سے بھی ہے، فعل سے بھی ہے، مال سے بھی ہے. اور اس میں ساری انسانیت شامل ہے، ہر مذہب کے لوگ، یعنی آپ کے گرد و پیش میں جتنے لوگ ہیں، ان کا فیض جب آپ سے پہنچ رہا ہوگا اور آپ ایک ایسے چراغ کے مانند ہوں گے اندھیرے میں جو چاروں طرف اپنی روشنی پھیلا رہا ہے، تو آپ یہ بتائیے کون آپ سے نفرت کرے گا، کون آپ کا دشمن ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ پہلے ہمیں وہ چراغ بننا پڑے گا جو اندھیرے میں روشنی پھیلاتا ہے. ہمیں وہ شخصیت وجود میں لانی پڑے گی، وہ گھرانہ اپنا بنانا پڑے گا جہاں سے ہر ایک کے لیے مدد ہوتی ہے، جہاں کے بچے سے لے کے بڑے تک ہر ایک سے عزت سے بات کرتے ہیں، محبت سے بات کرتے ہیں، کوئی نفرت کا ذکر نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے. بلکہ پھر قرآن کی اور ہدایت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی ہمارے ساتھ برا بھی کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھا ہی کر رہے ہیں. تو یہ جو بھلائی، کیونکہ یہ سب دیکھیے خیر کے کام ہے، کیونکہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ جو بھی تم خیر کے کام کرتے ہو، بس بے شک اللہ اس خیر میں رکھتا ہے. تو خیر کا کام صرف پیسے سے مدد کرنا نہیں ہے، بلکہ خیر کے تعلق سے قرآن کی بڑی اہم آیت جو ہے الصلح خیر، سلامتی میں، امن میں، سکون میں خیر ہے بہت بڑی. تو خیر کے کاموں میں ہم صرف یہ نہ سوچیں کہ میں کہیں پہ پیاؤ بنوا رہا ہوں، پانی پلا رہا ہوں، سلائی مشین بانٹ رہا ہوں تو وہی خیر کے کام ہے. یہ تو مدد ہے یقینا، لیکن بہت بڑی خیر جو ہے وہ اپنے گرد و پیش میں اپنے چاروں طرف امن کا ماحول قائم کرتا ہے. اور وہ تقریروں سے نہیں ہوتا، وہ خدمت سے ہوتا ہے، وہ اچھے بول سے ہوتا ہے، لوگوں کو عزت دے کے ہوتا ہے، ان سے اخلاق سے بات کرنا ہوتا ہے. اسی لیے لقد کرمنا بنی آدم کا ایک جامع حکم ہمارے پاس موجود ہے کہ پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے قابل تقدیر بنایا، ان کی عزت ہمیں کرنی ہے. تو اس لیے ان آیات کو وہ صحیح تناظر میں، ڈیپتھ میں سمجھنا چاہیے، کیونکہ خیر کے کاموں سے ایک عام تصور ہمارا خیر سے خیرات بنتی ہے. تصور مال کی طرف جاتا ہے کہ جو دے دیا، جو کر دیا. بات وہیں تک نہیں ہے، وہ بھی ہے، لیکن بات پورے خیر کی ہے، پورے نظام خیر کی ہے. اور جس کی طرف اللہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی تم خیر کے کام کرتے ہو اللہ اس کا علم رکھتا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں.
कुतिब अलैकुम अल-क़िताल वहुव कुरहुल लकुम वअसा अन तकरहू शैअन वहुव खैरुल लकुम वअसा अन तुहिब्बू शैअन वहुव शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। जंग में शिरकत तुम पर फर्ज है मगर वो तुम्हें नापसंद है। शायद कोई चीज़ तुम नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। शायद कोई चीज़ तुम पसंद करो और वो तुम्हारे लिए परेशानी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इस आयत में भी बैक वक्त दो चीज़ों के सिलसिले में वजाहत की गई है और ये हमारी समझ और फहम के लिए है। पहली चीज़ जो हमें जहन में रखनी चाहिए, कुरान मजीद इसी सूरह बकरा की कुछ पहले की आयतों में से एक आयत है, कातिलू फी सबीलिल्लाहि लज़ीना युकातिलूनकुम वला तअतदू। इसका लफ्जी तर्जुमा है, अल्लाह की राह में उन लोगों से क़िताल करो जो लोग तुमसे क़िताल करते हैं और हद से न निकलो। उन लोगों से क़िताल करो जो तुमसे क़िताल करते हैं। तो गोया कि एक सबसे पहली जो बुनियाद और प्रिंसिपल कुरान ने सेट कर दिया है बिल्कुल शुरू में, वो ये है कि अपनी जान की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जान की हिफाजत यानी जो हमारा ये जिस्म है, इस जिस्म की हिफाजत अल्लाह को इस हद तक मकसूद है कि जिन चीज़ों को उसने खुद हराम किया है उन्हें भी खाने की इजाज़त दी है उसने, कि अगर जान खतरे में है तो उन चीज़ों को तुम खा सकते हो। लेकिन वहाँ भी है कि हद से न निकलो और यहाँ भी है कि हद से न निकलो। कोई आदमी दर पे है जान लेने के तो अब उसके मुकाबले में अपनी जान की हिफाजत लाजमी है। लेकिन एक चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए, इसी कुरान मजीद में एरास की बात भी कही गई है। एरास कहते हैं अवॉइड करने को, जहाँ पे प्रोवोक किया जाए, जहाँ पे जज्बात को छेड़ा जाए, जहाँ पे कोई गलत सूरत हाल बनने की कैफियत बनती नजर आए, वहाँ के सिलसिले में अल्लाह का हुक्म है कि एरास करो। एरास कहते हैं अवॉइड करो। और अवॉइड भी कितना करना है, सिर्फ उस खास वक्त के लिए उस सूरत हाल से बचना है या निकल के बाहर आ जाना है जहाँ पे इंसान गलत काम करने के लिए आमादा हो सकता है। गलत काम से मुराद है झगड़ना, मारपीट करना, कुछ भी इस किस्म की जो वायलेंस से मुताल्लिक चीज़ें हैं वो कुछ भी हो सकती हैं। उन तमाम सूरतों में अफराद को बचना चाहिए। यहाँ पे दो अल्फाज हैं, उन्हें भी हमें जहन में रखना चाहिए। एक है फर्द, जिसकी जमा है अफराद यानी इंडिविजुअल्स, और दूसरा एक लफ्ज़ है मुज्तमा, सोसाइटी, जमात जिसे हम कह सकते हैं। तो कुछ अहकामात ऐसे हैं जो अफराद के लिए हैं कि हर सूरत में हर इंसान को जो अपने आप को इस किताब का मानने वाला करार देता है, ईमान ले आता है, उसको बतौर फर्द, बतौर इंडिविजुअल उसको वो करना ही करना है, अपनी मिनिमम जो उसकी कैपेसिटी है उसके लिहाज से। लेकिन जहाँ पे उसमें बहुत एक आम सी बात है कि आदमी अवॉइड करे, उन सूरतों से निकल के बाहर आ जाए, एराज करे, अवॉइड करे जहाँ पे उसको प्रोवोक किया जाए, जहाँ पे उसको गलत कामों में शामिल होने के लिए उकसाया जाए। लेकिन जहाँ पे क़िताल की बात की जा रही है, ये भी समझना चाहिए क़िताल अचानक से होने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि इसके लिए पहले जो जस्टिस का सिस्टम है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा, इंसाफ होगा, अदलिया कायम होगी, फैसले होंगे, कौन मुंसिफ है ये पहले तय किया जाएगा, हुकूमत बनेगी और इंसाफ के जो पैरामीटर्स हैं उनको पहले समझा जाएगा और वाकई में जिसको हम जालिम समझ रहे वो जालिम है या नहीं है, इसको भी देखा जाएगा। और ये चीज़ें अफराद के ज़िम्मे की नहीं हैं, बल्कि ये चीज़ें वक्त की हुकूमत के ज़िम्मे हैं और ये जमातों के ज़िम्मे हैं। तो ये हमेशा इस बात को जहन में रखना चाहिए, जो फिजिकल फॉर्म में डिफेंस की बात है जिसको हम क़िताल कहते हैं, ये अफराद के इख्तियार की चीज़ नहीं है, बल्कि ये हुकूमत के ज़िम्मे की चीज़ है। तो इसलिए ऐसा ना हो कोई भी शख्स अचानक से उठ खड़ा हो कि फलां ने जुल्म किया है और उसका बदला हम खुद से ले लेंगे। नहीं, इसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और भी ज़हन में रखनी चाहिए, ये एक जनरल सी बात है जो समझाई गई है, असा अन तकरहू शैअन व हुव खैरुल लकुम, असा अन तुहिब्बू शैअन व हुव शर्रुल लकुम। ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं, जिन बात एक है, दो अंदाज़ में बयान की गई है। कुछ चीज़ें हैं अपनी ज़िंदगी में हम चाहते हैं कि वो मिल जाएँ, लेकिन नतीजे के एतबार से वो सही नहीं होती हैं। अल्लाह उन्हें बेहतर समझता है। कुछ चीज़ें हैं जिनको हम अवॉइड करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, दिल नहीं चाहता है। मिसाल के तौर पे किसी से कह दिया जाए कि 2 घंटे मेहनत से पढ़ो, क्योंकि पढ़ने का हुक्म कुरान में है, इक़रा का लफ्ज़ कुरान में है। कुरान में कलम की अहमियत का ज़िक्र है, किताबत का ज़िक्र है, यस्तरून का लफ्ज़ उसके अंदर मौजूद है।
تو اقرا کا لفظ اس سے ہم سب لوگ پہلے سے واقف ہیں، لیکن یہ بات بہت گراں گزرتی ہے کہ 2 گھنٹے ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں. لیکن عام زندگی میں جب اس کے نتائج پہ ہم روشنی ڈالتے ہیں، نتائج کو سامنے رکھتے ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے جو شخص پڑھتا ہے اس کے نتائج بہت ہی مختلف ہوتے ہیں اور مثبت ہوتے ہیں. تو اسی بات کو سمجھایا گیا ہے، کچھ چیزیں تمہارے دل پہ گراں گزریں گی، تھوڑی سی تمہیں تکلیف محسوس ہوگی، لیکن بس نتائج اس کے اچھے ہوتے ہیں. اس چیز پہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، وہ اقرا ہے، اقیم الصلاح ہے، ایتاء زکوٰۃ ہے، جو بھی احکامات ہیں ان کو جو ہم عمل کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں ہوتی جو ہمیں روکتی ہیں، کیونکہ ہم پہ گراں گزرتی ہیں وہ چیزیں. تو یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو، کیونکہ اللہ نے نظام بنایا ہے، اس نے احکامات دیے ہیں، چیزوں سے روکنے کا بھی حکم اس نے دیا ہے، بعض چیزوں کرنے کا حکم دیا ہے، نظام اس نے بنایا ہے، احکامات اس نے دیے ہیں، نتائج سے وہ واقف ہے. اس لیے کوئی چیز تم پہ گراں گزرے تب بھی تمہیں اس کو کرنا چاہیے، اور کوئی چیز بھلی لگے اس سے روکا گیا ہے تو اس سے رک جانے میں ہی عافیت ہے. اس میں یہ نقطہ ایک بہت اہم ہے کہ جو پہلی بات ہے کہ کتب علیکم القتال، تو یہ اجتماعیت کی بات ہے، کیونکہ انڈیویجولی دیکھیے اگر ایک فرض کی بات کریں تو بہت واضح جو سامنے ہمیں آیت آتی ہے جو سب کو یاد رکھنی چاہیے، وہ ہے ان الذی فرض علیک القرآن. قرآن کو فرض کرنے والا جو حکم ہے تو وہ انڈیویجول کو ایڈریس کیا گیا ہے، فرض علیک، یہاں گروپ کی بات ہے. تو یہ جیسا آپ نے بالکل وضاحت فرمائی بالکل درست ہے کہ اس کو ہم انڈیویجولی نہ لیں. وجہ یہ ہے کہ ہم فرد کے طور پہ کہیں پہ بھی کسی جنگل میں نہیں رہتے، بلکہ ہم ایک معاشرے میں، ایک سماج میں، ایک ملک میں رہتے ہیں، جس ملک میں بھی رہتے ہیں. تو جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کا قانون ہوگا. اگر وہ اسلامی ملک ہے صحیح معنوں میں تو وہاں کا قانون قرآن کی روشنی میں بنا ہوا ہوگا. لیکن اگر آپ کسی اور ملک میں ہیں تو ہر ملک کے قانون میں یہ قوانین ہوتے ہیں جو آپ کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں. تو اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جو اسلامی ملک ہے جہاں پہ قرآن پہ عمل ہوتا ہے، تو وہاں پہ یہ ایڈریس بات کی جا رہی ہے کہ پہلی بات تو یہ اہم ہے جو آپ نے ابھی بھی وضاحت فرمائی کہ اسلام ایگریسو یا ایگریشن کا حکم کبھی نہیں دیتا. آپ کو حملہ نہیں کرنا کسی پہ، کوئی آپ پہ حملہ کرے تو آپ کو ڈیفینس کرنا ہے. یعنی اسلام میں جو جنگ ہے وہ ڈیفینسو ہے، آفینسو جنگ نہیں ہے. آفینسو جنگ کیوں نہیں ہے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے. آفینسو جنگ جب ہو سکتی ہے کہ یا تو لوگ اپنی آئیڈیالوجی تھوپنا چاہیں، یعنی صاحب میں اس لیے جنگ کر رہا ہوں کہ تمام جو غیر مسلم ہیں، نان مسلم ہیں، ان کو میں مسلمان بنا لوں. بہت سختی سے قرآن اس بات سے منع کرتا ہے کہ کوئی زور زبردستی دین میں نہیں ہے، یہ چوائس کی بات ہے، دل کی بات ہے، جو دل سے اپنے آپ پسند کر کے لے، اور اس میں ذرا سی بھی طبیعت میں بھاری پن یا دل میں گراوٹ نہ ہو، تنگی نہ آئے، بخوشی وتھ اٹموسٹ پلیجر جو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں اللہ کے احکامات کو، دین اسلام کو، وہی قبول ہے. تو جب آپ کو زور زبردستی کا حکم ہی نہیں ہے تو آپ اس لیے تو کسی ملک پہ یا حملہ نہیں کریں گے کہ صاحب ان کو اسلام. دوسری چیز ہو سکتی ہے کہ ہم قبضہ کریں حکومت قائم کرنے کے لیے، تو قرآن اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ حاکم اللہ، حکومت اس کی ہے، حکم اس کا ہے. ہمارے پاس جو چیز ہے ہماری نگرانی میں، ہماری امانت میں ہے، تاکہ اس کا استعمال انسانیت کی بہتر خدمت کے لیے کس طرح کریں. تو اس لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلام میں کہیں پہ بھی ایگریشن کی وار کا حکم نہیں ہے کہ کسی پہ حملہ کر دو. کچھ کنڈیشن سے، مثال طور پہ جو لوگ معاہدے بار بار توڑتے ہیں، آپ کرتے ہیں پھر وہ معاہدے توڑ دیتے ہیں، تو پھر ان کے لیے حکم ہے کہ پھر وہ اگر ایسا کریں تو پھر تم انہیں گھیرو، پکڑو، انہیں قتل کرو، ان سے جنگ کرو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے. یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، پیچھے ذکر آیا ہے سورہ بقرہ میں بھی اس سلسلے میں. تو جب یہ کیفیت آ جائے کہ اپنے بچاؤ کی آپ کو جنگ کرنی ہے، تو پھر وہاں پہ وہ جنگ آپ پہ فرض ہے، آپ اس سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ یہ اجتماعیت کا اور سبھی لوگوں کی حفاظت کا سوال ہے. وہ چیز فرض کی گئی ہے، اور یہاں یہ بات کی گئی ہے کہ تمہیں وہ ناپسند ہے
کیونکہ دل سے تم شاید نہیں پسند کرتے اس چیز کو، لیکن یہاں جو یہ بات کہی ہے کہ جو چیز تمہیں ناپسند کرو ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اسی انداز کا ایک بیان ہمیں اپنی شریک حیات کے تعلق سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی، یعنی ہم وائف کہہ لیں، زوجہ کہہ لیں، شریک حیات کہہ لیں، کہ اگر ان میں کوئی چیز تمہیں پسند نہ ہو تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی خیر کا پہلو، کوئی اصلاح کا پہلو ہو۔ یہ گھریلو زندگی کے تعلق سے بھی قرآن یہ فلسفہ ایک جگہ بیان وہاں کر چکا ہے، آگے آئے گی یہ بات، یہاں بھی یہ بات کہی گئی ہے۔ اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے، جانتا کون ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک بہت بڑی یہاں گائیڈ لائنس ہمیں ملتی ہے کہ ہم جب زندگی میں کسی چیز کی خواہش کریں تو اس میں یقیناً یہ چیز، اس کی کوشش کرنے کے بعد دعا یہ کریں کہ یا اللہ یہ میرے حق میں بہتر ہے تو کر، یا جو میرے حق میں بہتر ہو وہ کر۔ یہ خاص طور سے جب ہم کیریئر کے ارلی سٹیجز میں ہوتے ہیں، کیونکہ میں ان مراحل سے گزرا ہوں، تو ایڈمیشن کے تعلق سے یا نوکریوں کے تعلق سے اکثر لوگ اسپیسیفک دعائیں مانگنے لگتے ہیں۔ مثال طور پہ وہ ہارورڈ یونیورسٹی جانا چاہتے ہیں پڑھنے، تو دعا کریں گے یا اللہ مجھے ہارورڈ میں ایڈمیشن کرا، اور اس کے لیے کوشش بھی کریں گے، پڑھ رہے ہیں، اپنا تعلیمی معیار بلند کر رہے ہیں، ایگزامس پاس کر رہے ہیں، فارمز بھر رہے ہیں، ایس او پیز اچھے ڈال رہے ہیں، سب چیز کر رہے ہیں، لیکن اسپیسیفک دعا کر رہے ہیں۔ اب کیا پتا وہاں جانا آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے، تو آپ دعا یہ کریں کہ یا اللہ میں کوشش کر رہا ہوں، اگر میرے حق میں اچھا ہے تو یہاں داخلہ کرا دے، یا اس سے کسی اچھی بہتر جگہ مجھے لے جا۔ یہ ہے بندگی کا انداز، اللہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے، کیونکہ جیسا ہی ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، ہمارے لیے اچھا کیا ہے وہ جانتا ہے، تو ہمیں اسی اپروچ کو رکھنا چاہیے۔ یہی نوکری کے معاملے میں، ہر معاملے میں ہم یہ نہ کہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ دے دے، مجھے وہاں اس کمپنی میں نوکری دے دے، وہاں دے دے۔ کوشش اپنی سی پوری کیجیے، کہ پہلی چیز کوشش ہے، بنا کوشش کے دعا سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہمیں کوشش پوری کرنی ہے، اور پھر دعا یہ کرنی ہے کہ یا اللہ میرا دل ایسا چاہتا ہے، اگر یہ میرے حق میں ہو تو تو اسے ایسا کر دے، ورنہ پھر جو میرے حق میں بہتر ہو، تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، کیونکہ تو بہتر جانتا ہے۔ ہمیشہ ہمیں اپنے خواہشات کو دبا کے اللہ کی عظمت کو اور اس کی علمیت کو اوپر رکھنا چاہیے۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ قول اور یہ فکر ہمارے اندر بیٹھی ہوئی ہونی چاہیے، تاکہ کسی بھی اسٹیج پہ ہم جسٹ اپنے خواہش کے تحت چیزیں نہ مانگنے لگیں، اور ان کے لیے اسٹرگل نہ کرنے لگے، اس کے لیے کوشش نہ کرنے لگے، کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے کہ اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ تو یہ ایک عام زندگی میں بھی ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ اکثر ہم کسی ایک چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہم اپنی سی پوری کوشش کرتے ہیں اور وہ چیز نہیں ملتی، تو ہمیں یہ تسلی کر لینی چاہیے کہ یہ شاید میرے حق میں اچھا نہیں ہے، اور شاید اس سے کوئی بہتر چیز اللہ نے میرے لیے رکھی ہے۔ دیکھیے اس چیز کو اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو ہم کبھی فرسٹریٹ نہیں ہوں گے، ہم کسی سائیکولوجیکل پرابلمس اور کمپلیکسز میں نہیں آئیں گے، کیونکہ آج کے زمانے میں اور آج کی دنیا کے جو پریشرز ہیں، جو دباؤ ہیں، وہ انسان کو ذہنی تناؤ میں بہت مبتلا کر رہے ہیں، اور اس حد تک کر رہے ہیں کہ نفسیاتی بیماریاں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ تو جو آدمی اللہ کے احکامات پہ چلتا ہوگا، قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہوگا اور اپروچ وہ رکھے گا جو اللہ نے بتائی ہے، تو اس کے یہاں آپ کو کوئی نفسیاتی پریشانی نہیں دکھے گی، کیونکہ نفسی کو تو وہ سدھار رہا ہے، اسی کی تو اصلاح وہ کر رہا ہے، تو اس کے یہاں فرسٹریشن نہیں ہو گیا، اس کے یہاں کمپلیکسز نہیں ہوں گے کسی بھی طرح کے، کوئی نیگیٹو فیلنگ نہیں ہوگی اس کے اندر، کوئی جیلسی نہیں ہوگی، جلن نہیں ہوگی، حسد نہیں ہوگا، بغض اور کینہ نہیں ہوگا، دل میں کسی کے لیے برائی نہیں رکھے گا۔ یہ وہ نیگیٹو چیزیں ہیں جو نفسیات کو بلکہ آپ کے جسم کو بیمار ڈالتی ہیں، اور آج یہ میڈیکلی اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ جو لوگ نیگیٹو ہوتے ہیں اپنی سوچ میں، بیہیویئر میں، وہ زیادہ بیمار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے۔ نیگیٹو تھاٹس جس میں غصہ، حسد، جلن، کینہ اور ہرس، ایک دوسرے کی بیک بائٹنگ، چغلی کرنا، لوگوں کو لڑانا، ادھر کی بات ادھر کرنا، یہ ساری نیگیٹو چیزیں جو ہیں یہ آپ کی باڈی کے امیون سسٹم کو، باڈی کے ڈیفنس کو ویک کر دیتی ہیں، آپ کا جسم کھل جاتا ہے انفیکشنز کے لیے، نئی نئی بیماری آتی ہے، اس لیے آج بیماریاں اتنی بڑی ہوئی ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے، اور وہ واحد راستہ جو ہے وہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ بہرحال میرے خیال میں آج کا سیشن ہم یہاں روکتے ہیں طارق صاحب، جی
انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.